सीडी मिलने का पता आमीना परफ्यूम्स एंड बुक स्टोर, लाकड़ा वाला कॉम्प्लेक्स, सेठ कॉम्प्लेक्स और वली विला के सामने, मोहम्मदपुरा, भरूच। मोबाइल नंबर 9904141828। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कदर एहतराम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि मेरे बंदे दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। और कामयाब होने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ अहकाम दिए थे तो बंदों पर नहीं छोड़ दिया। इन अहकाम पर अमल करने के लिए अपने पसंदीदा बंदे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा कि मेरी रहनुमाई में मेरे बंदों के सामने तुम अमली तौर पर जिंदगी गुजार कर दिखाओ कि मेरी रजा कैसे हासिल की जा सकती है, दुनिया में एक कामयाब इंसान तुम कैसे बन सकते हो और उखरवी लिहाज से भी तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम के मुस्तहिक कैसे हो सकते हो। तो नबी इसलिए दुनिया में आते थे कि जिंदगी के हर शोबे में इंसानों की रहनुमाई करते थे कि हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, हमें अल्लाह ने इबादतें दी है, इबादत हम कैसे करें, हमारे अखलाक कैसे हो, हमारी आपस की लेन देन कैसे और मामलात कैसे हो, हमारी माशरत कैसी हो, हमारी खानदानी जिंदगी कैसी हो। मुकम्मल तौर पर अंबिया अलैहिस्सलाम उसको चलकर दिखाते थे। हमारी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने हमें मुकम्मल जिंदगी के हर गोशे में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गुलाम हो बादशाह हो, चाहे एक आदमी की अपनी फर्दी जिंदगी हो, अपने घर की जिंदगी हो, चाहे वो मुल्क का हुक्मरान हो, तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर नमूना बताया कि बादशाह अपने मुल्क को कैसे चलाएगा, सरकारी मुलाजिमीन खिलाफत में कैसे काम करेंगी और एक आदमी अपनी तिजारत कैसे करेगा और एक घर में कैसे जिंदगी गुजारेगा। मुकम्मल तौर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल नमूना बताया। लेकिन आज हम जो परेशान हैं, जिन मुसीबतों का हमें सामना है, हम इस तकलीफ को दूसरों पर डाल देते हैं। कहते यार ये हुकूमत आ गई इसलिए हम परेशान हैं, फलाना प्राइम मिनिस्टर आ गए इसलिए हम परेशान हैं, ये सरकार होती तो ये हो जाता। ये तो उमूमी माहौल लोगों का मिजाज बना हुआ है। घरेलू एतबार से जब आदमी पर तकलीफ आती है, चाहे उसकी जिंदगी में बीमारी आए या उसका बच्चा बीमार हो, चाहे उसकी बीवी बीमार हो या कारोबार में लॉस हो जाए, कोई प्रोजेक्ट कोई काम कर रहा था नहीं हुआ, इंसान सबसे पहले हम ये क्या करते हैं कि उसने कर दिया होगा, उसने ये बोला ना इसलिए मेरा ये सौदा कैंसिल हो गया। घर में बच्चा बीमार हुआ, किसी ने कुछ करा लिया इसलिए उसको बार बार बीमारी हो रही है। ये हमारी सोच है। या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी क्या रहनुमाई करते हैं और कुरान हमें क्या हिदायत देता है कि तुम पर अगर तकलीफ आए
تمہاری ذات پر یا تمہارے گھر پر یا تمہارے ملک پر، سب سے پہلے تم اپنا محاسبہ کرو کہ میرے کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے میرے کام بگڑ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے گرفت ہو رہی ہے. لیکن ہمیں شیطان ورگلا دیتا ہے، ہماری بہن پر، ہمارے پڑوسی پر، ہمارے پارٹنر پر، ہمارے عزیز و رشتہ دار پر شک و شبہ کرتے ہیں. پوری ٹریک ہماری غلط چلی جاتی ہے، اس باپو کے پاس، اس عامل کے پاس، اس فلانے کے پاس چلتا چلا جاتا ہے. اس کو کبھی توفیق نہیں تھی کہ لاؤ میں میری زندگی میں اچھائی اور برائی، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، جو کچھ بھی آ رہی ہو اللہ کے حکم سے آ رہی، میں اس سے کیوں ناراضی کروں؟ میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ کون سے ایسی مجھ سے غلطی ہوئی کہ اللہ نے میری گرفت کی ہے، میں اس لائن کو صحیح کروں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی پر بلا وجہ پکڑ کر دیں اور آزمائش میں ڈال دیں. جو کچھ بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو یہ سمجھاتے تھے، اور مکمل طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تربیت کی. سب سے پہلے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کی سوچ بدلی. آج ہم الٹے ہو گئے. اب سوچئے صحابوں کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی اپنی ذات کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اور اپنی قوم و ملت کے بارے میں، اور پوری انسانیت کے بارے میں. خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر جب اٹھے ہیں، بار بار قریش سے کہتے تھے کہ تم جو زندگی گزارے اس میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. میں جو زندگی لے کر آیا ہوں تم اس پر چلو گے، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دے گا. رد عمل ظلم ہوتا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دھول ڈالی گئی، صبر جمیل کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ ان پر ترس کھا کر کہا کہ مجھے اشتعال میں نہیں آنا ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں حق لے کر آیا ہوں. اس کو برداشت کیا، ان کے لیے ہدایت کی محنت کرتے رہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. ہمارا رویہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ان کو ختم کر دے، ان کی بستیوں کو الٹ دے، ان کو یوں کر دے، ان پر عذاب بھیج دے. کیوں بھائی؟ وہ بھی اللہ کے بندے، ان کو زمین پر رہنے کا حق حاصل ہے. تو نے اپنی ذمہ داری ادا کی بھائی. میرے اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہمارے پاس ہی اللہ کی امانت ایمان اور دین اور اسلام جو تھا، ہم نے کیا ان کو پیش کیا ہے؟ نہ قول کے ذریعے، نہ عمل اور کیریکٹر کے ذریعے کہ دنیا کی قوموں کو یہ پتا چلے کہ اسلام اتنا خیرخواہی کا مذہب ہے. آج میرے اور آپ کے اعمال کے ذریعے دنیا میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اور اتنی غلط فہمیاں پھیل چکی ہے کہ روزانہ 16 گھنٹے ٹیلی ویژن پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولا جا رہا ہے. روزانہ ماہانہ جو رسالے نکلتے ہیں، 3 روزہ، ہفتہ اور روزانہ جو اخبار نکلتے ہیں، مجموعی سروے کیا گیا، روزانہ 3000 صفحے مسلمان اور اسلام کے خلاف لکھے جا رہے ہیں. اور اس کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں کبھی نہیں سوچتے. ابھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھے کہ یہ آنے والا طوفان کتنا خطرناک ہے. میرے قرب جوار میں بسنے والی قوموں کے دلوں میں جو ہماری نفرت پروان چل رہی ہے، کیا تباہی برپا کرے گی اور ہمارے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے، ہم بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کس طرح ان کے دلوں میں اسلام اور ہماری جو امیج کچھ لوگ بنا رہے اس کو کیسے ہم دور کریں؟ کوئی ہمارے وہاں اس کا شعور نہیں. میرا عزیز اور میرے بھائیوں، نہ ہم طاقت سے اپنے مسئلے حل کر سکیں گے، نہ سیاست کے اعتبار سے ان کا دل بدلا جا سکتا ہے. اگر ہم ان کے مزاج کو اور ہمارے ساتھ اچھائی ان کے سلوک کرنے پر مجبور صرف اور صرف وہ عمل کرنا ہوگا جو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیا کیا تھا ہمارے آقا نے ان کے ساتھ؟ ان کو بھوکوں کو کھانا کھلایا، ان کے غریبوں کی مدد کی، ان کی مزدور لوگوں کی اللہ کے رسول نے مدد کی.
ان کی سماج میں کسی پر زیادتی ہوتی تھی، اللہ کے رسول اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بڑھیا تھی، اپنا گٹھل لے کر جا رہی ہے اور اسی طاقت سے زیادہ وزنی وہ گٹھل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بیچاری بڑھیا خاتون ہے، کہیں جا رہی ہے، لاؤ میں اس کی مدد کر دو. حضور کا یہی مشن تھا. کچھ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے مخالف کا آدمی ہے یا میرے دشمن کی بیوی ہے یا بیٹا ہے، کچھ نہیں. کمزور ہے، مدد کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اپنی اچھائی کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے. اس بڑھیا کو کہا خالہ لائیے آپ کا گٹھر میں اٹھا لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پیشکش کی تو بڑھیا نے حیرت کا اظہار کیا. اچھا، مکہ جیسے سیلفش اپنی ذات تک زندگی گزارنے والے ماحول میں ایک کمزور غریب بڑھیا کی مدد کے لیے ایسا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان مدد کے لیے آگے آ رہا ہے. تھوڑی دیر اس کو حیرت ہوئی، پھر اس نے اس کو کٹھر دے دیا. اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں پر اپنے سر پر اس کٹھر کو اٹھایا، اس کے ساتھ چل رہے. اس بڑھیا پر خوشی ہوئی. میری سماج میں، میرے معاشرے میں جہاں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر دیتا ہے، غریب پر ظلم کرتا ہے، اس سماج میں یہ نوجوان میری مدد کر رہا ہے. اس نے ہمدردی کے ساتھ اس بچے سے نصیحت کر رہی کہ بیٹا تو بڑا اچھا نوجوان ہے، اے بیٹا تو ہماری آس ہے، اے بیٹا تو کتنا اچھا ہے کہ تو میری مدد کے لیے آگے بڑھا، اے بیٹا تیری اس عمل سے میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی. اور پھر یہ کہہ رہی بیٹا تو ہمارے مکہ اور قریش کا مستقبل ہے. اے بیٹا دیکھ اس وقت مکے میں فتنہ چل رہا ہے. فتنہ یہ ہے کہ ایک محمد کا نام کا لڑکا پیدا ہوا ہے اور یہ عجیب ایک نئے دین کا تعارف پیش کر رہا ہے جو ہمارے آبا اور اجداد کا دین نہیں ہے بیٹا. اور بیٹا اس کی وجہ سے ہر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے. باپ بیٹے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ہر گھر میں 2 پارٹیشن ہو چکے ہیں. اے بیٹا ہم اپنی جان کو ہلاک کر سکتے ہیں، اپنے آبا اور اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے. اے بیٹا اس لیے میں بھی جا رہی ہوں مکے سے، تاکہ کسی جنگل میں درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزار لوں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کو میں دیکھ لوں، محمد نام کے شخص کو، وہ مجھ سے دیکھے، میں اس سے دیکھوں اور مجھ سے وہ بات کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے دین میں داخل ہو جاؤں اور مجھے اپنے آبا اور اجداد کا دین چھوڑنا نہ پڑے. اس لیے میں مکے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. ارے بیٹا تجھے بھی نصیحت کرتی ہو کہ تو بھی اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تجھ جیسا خوبصورت حسین و جمیل با اخلاق آدمی بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کی بہکاؤ میں آ جائے گا. پورے راستے میں یہ ساری کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عورت سنا رہی. کچھ جا کر ایک درخت آیا، کہا کہ بیٹے بس بس بہت شکریہ آپ کا، میرا سامان یہاں پر چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالہ جان یہاں کوئی زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے ہیں، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے نہ کھانے کا، تم یہاں کیا کرو گے؟ کہا بیٹا بس چھوڑ دے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اپنے آبا اور اجداد کا دین نہیں چھوڑوں گی. مجھے اس اپنے آبا اور اجداد کے دین سے محبت ہے اور میرے لیے ضروری کہ میں مکہ کو چھوڑ کے نکل جاؤں. اللہ کے رسول نے اس گٹھر کو اتار دیا. جب چلنے لگے بڑھیا نے کہا بیٹا میں نے تجھے اپنا تعارف نہیں پوچھا، تو کون ہے ذرا بتا، میں ذرا تیرا نام تو جانوں، تیرا خاندان اور حسب اور نسب تو جانوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا اور یہ فرمایا خالہ جان پورے راستے میں جس نوجوان کی تم نے برائی کی ہے، جس کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ اس سے بچ کے رہنا، جو اس کی بات کو سنتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، جس کا نام نامی محمد ہے، میں خود محمد ابن عبداللہ القریشی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اسی انسان سے اس عورت کو نفرت نہیں تھی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نفرت تھی. لیکن یہ اخلاق، یہ شرافت، یہ نرمی، یہ مزاج کی نرمی، یہ شائستگی کو دیکھ کر یہ عورت
ایک آدھی منٹ کے بعد کہتی تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا با اخلاق انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے بیٹے مجھے تیرا رب کا تعارف ہونا کہ تجھے اسے زبردست اخلاق کی تعلیم دی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنے دشمنوں کو بدلنے کا یہ بھی راستہ ہے کہ اپنے زندگی کو ہم صحیح بنائیں. اسلام میں پرکشش اور حقیقی دین اسلام ہے یہ، جس میں کشش ہے، جس میں قوت ہے، جو فطرت کو ٹچ کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کسی غیر کے سامنے تم اسلام کے اخلاق کو پیش کرو، اس کے سامنے اپنے عملی زندگی کو پیش کرو اور اسلام اور آپ سے متاثر نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میری اور آپ کی کمزوری ہے میرے بھائی کہ ہم نے ان لوگوں کا اسلام کا تعارف نہیں کرایا ہے. ہماری زندگی بھی انہی کی طرح ہے. وہ بھی اپنی ذات کے لیے جیتے، ہم بھی اپنے ذات کے لیے جیتے. ہم بھی راستوں میں بدتمیزی کے ساتھ چلتے، ہمارے نوجوان، ان کے بھی نوجوان بدتمیزی کے ساتھ چلتے. ان کی شادیاں اور ہماری شادیاں، ان کا گھر کا ماحول ہمارے گھر کا ماحول، کوئی فرق نہیں. ایک مسلمان کرمچاری سرکاری آفس میں کام کرتا ہے، وہ بھی کرپشن کرتا ہے اور ہندو بھی کرپشن کرتا ہے. ایک دھارا سبھی مسلمان ہے، وہ بھی کرپشن کرتا ہے اور ایک ہندو بھی کرپشن کرتا ہے. ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے؟ نماز تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ میرے پیٹ میں ہوتا ہے، حج مکے میں جا کے کرتے ہیں، زکات مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں. انہیں کیسے پتا چلے گا کہ دین اسلام کیا ہے؟ وہ ہے میری عملی زندگی کہ ہمارا نوجوان تجارت بھی کر رہا ہو، امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہو، کوئی دھوکہ نہ کرے. کیا حال ہے ہمارے وہاں؟ ایک غریب سا آدمی مزدور پوری دن مزدوری کرتا ہے، مکان میں پلاسٹر کرتا ہے اور سینٹنگ کا کام کرتا ہے، 300 روپے لے کر آتا ہے. اس کی موبائل کی بیٹری خراب ہوتی ہے، مسلمان کی دکان پر جاتا ہے کہ بھائی صاحب میرا موبائل نہیں چل رہا، ذرا بیٹری دیکھو نا. اس غریب نوجوان پر کوئی رحم نہیں کرتا ہمارا مسلمان، اور کہتا ہے اوریجنل ڈالنا. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ایک نقل بھی آتی ہے اور اوریجنل ہوتی ہے. ہاں ہنگری کی اوریجنل ہے. اس غریب کے پاس سے 500 روپے لے لیتا ہے اور اس کو نقل بیٹری ڈال دیتا ہے، 8-10 دن میں ختم ہو جاتی ہے. یہ غریب ان مسلمان کے بارے میں کیا سوچے گا؟ ایک موبائل لینے آتا ہے، اوریجنل دینا، ہاں ہنگری کا ہے، فلانی کوریا کا ہے، ہوتا ہے چائنا کا، اس کو بیچ دیتے. کبھی میرا فائدہ تو ہوگا نا، 100 روپے مل گئے. لیکن تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام کے بارے میں کیا نتائج لے کر جائے گا. وہ مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں کیا نفرت پلے گی. راشن کی دکان پر ایک آدمی کریانہ کا پرچور بھیج رہا ہے، کام دال بیچ رہا ہے، چنے بیچ رہا ہے. غریب آدمی کو دیکھتا ہے، عام طور پر مغرب کے بعد سارا سامان خریدنے کے لیے آتے ہیں، کلو والے چاول اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ مجھے کیا دے دیا اس نے، کیا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ. پھر وہی قوم تھی جو احمد آباد میں ہمارے خلاف جانوروں جیسا سلوک ہماری بچیوں کے ساتھ اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا. میرے پڑوس میں اس کا کیمپ ہے، بھوکے ہے، اس کے بچے روز. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنا بچا ہوا کھانا دیں تاکہ اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا ہو. اس کو یہ پتا چلے کہ مسلمان وہ نہیں ہے جو کھا کر سو جائے، کسی کی بھوک کی کوئی پرواہ نہ ہو. مومن تو وہ ہے کہ دوسروں کی بھوک کو محسوس کرے، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر بے چین ہو جائے. یہ اس کی کیسے پریشانی دور کروں؟ آج میرے اور آپ کے سماج میں کیا صورتحال ہے؟ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا اس کی دکان اتنی اچھی چلنے لگی، ارے اس کا لڑکا انگلینڈ جا رہا ہے، افریقہ میں اس کے بیٹے نے دکان کھول لی ہے، اب وہ پرانا مکان توڑ کے نیا بنا رہا ہے. ہمیں حسد ہو جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے. یہ مسلمان کے اخلاق ہے یار. کیا ہو گیا ہمیں؟ کس چیز نے ہمیں اتنا نکما پنے پر اتار دیا ہے؟ کیوں ہماری سوچ اتنی گھٹیا اور نقل ہو گئی ہے کہ ہم کسی کی دکھی کی مدد کے بجائے اس کے سکھ پر پریشان ہو جایا کرتے، اور پھر ہم شکوا کرتے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی مدد نہیں کیا کرتا. اس لیے میرے بھائیوں، ان تکلیف سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں.
اپنوں کے ساتھ بھی اور پرایوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی گزارو. جینا سیکھے ہم بھائی. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی تھی. ہماری زندگی کا مقصد تو آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو. آج جتوں کچھ بھی تکلیف ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے ہم ان کافروں اور غیروں کی طرح زندگی گزار رہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. آدمی بے دھڑک اپنا بھائی کا حق ہڑپ کر لیتا ہے، اپنی بہنوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیتا ہے، پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے. اے میرے بھائی، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک عمل کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. ہر چیز کا ایک رد عمل آئے گا، نہ نیکی باندھ ہے نہ گناہ باندھ ہے. جو نیکی کرو گے اس کا رزلٹ آئے گا، جو برائی کرو گے اس کا بھی رزلٹ آئے گا. اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے ہماری سوچ کو صحیح کریں. ہم اپنی ذات سے اٹھ کر دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابوں کی تربیت کی تھی. ایک بھوکا صحابی آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہتے کہ اللہ کے رسول، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد کر دیجیے. اللہ کے رسول کے پاس اس وقت تھا نہیں، نبی سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے، لیکن نہیں تھا. حضور نے کہا کہ عثمان کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میری مدد کرو. وہ صحابی پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان کے گھر پہنچے. پکے مکان تو اس طرح تھے نہیں، لکڑی کے اور اس طرح کے مکان ہوتے تھے. اندر کوئی بولتا تو باہر آواز بھی آتی تھی. جب اس گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے ایک آواز آ رہی، تم نے یہ کیا کیا؟ وہاں تو پہلے پرانے تو چراغ تھے، اس کو تیل میں جلایا جاتا تھا، تو جو کاٹن کی جو دیوٹ ہوتی تھی ان کی بیوی نے ذرا زیادہ نکال دیا تھا. تو زیادہ جب نکالتے تو آگ بھڑکتی ہے، جب آگ بھڑکے گی تو تیل بھی زیادہ کھائے گا. حضرت عثمان اپنی بیوی کو، شریک حیات کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے اس کی کاٹن کی دیوٹ کو زیادہ نکال دیا، اس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو گیا، اس کا حساب کون دے گا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ یہ صحابی تھے، انہوں نے سن لیا. کہا کہ یار حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ جو آدمی نبی کی بیٹی اس کی بیوی ہے، گھر میں اتنا کنجوس ہے کہ صرف دیوٹ زیادہ نکل گئے، کچھ تیل جل گیا، اس پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، کیا ہو گیا یار؟ وہ میری کیا مدد کرے گا؟ واپس ہو لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کیا تمہارا کام ہو گیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ سم گیا تھا لیکن واپس آ گیا. کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول یہ منظر، یہ میں نے باتیں سنی. اللہ کے رسول مسکرا، کہا بھائی تو جاؤ کہ ان کو. وہ اپنے من کو دبائے ہوئے دبے قدموں کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان باہر تشریف لائے. بولیے بھائی کیسا آنا ہوا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور میں محتاج اور غریب آدمی ہوں، اور حضور نے فرمایا ہے کہ تم سے جو ہو سکے میری کچھ مدد کرو. جیسے یہ جملہ سننا تھا فوراً اندر گئے، کہا بیٹھنے کی جگہ کو سلیقے سے کیا، کہا اندر آئیے. بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا. جو اکرام کرنا تھا کیا. اس کے بعد کہہ رہے بھائی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بھائی تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ بھائی تم گھر میں کتنے افراد ہو؟ ساری تفصیلات کو معلوم کرنے کے بعد اپنے غلام سے حکم دیا کہ اونٹ تیار کرو، جو اس پر شہد لا دو، جو اس پر گیہوں کے آٹا لا دو، جو اس پر یہ ڈالو. سارا کافی گھر کا سامان اس اونٹوں پر لادا گیا اور پھر اپنے بھائی سے کہا کہ لو بھائی لے جاؤ، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. اب یہ ساتھی حیران ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے جب ان کے گھر پر آیا تھا تو اپنی بیوی کو تیل زیادہ جل جانے پر بول رہے تھے، ان کو ڈانٹ رہے تھے، اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے؟ اتنی ساری بڑی سخاوت میرے ساتھ. انہوں نے کہا اس راز کو چھپانا نہیں چاہیے. میں نے کہا میں تھوڑی دیر پہلے عثمان تمہارے گھر آیا تھا. اچھا مجھے تو نہیں پتا ہے کہ میں آیا تھا، لیکن کچھ آپ کی اور آپ کی میاں بیوی کے درمیان کی ہونے والی بات میں نے سن لی.
میں مایوس ہو کر واپس چلا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور عثمان سے کہو کہ میری مدد کرو. اے عثمان، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم تھوڑے سے تیل زیادہ جل جانے پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہو. میں پرایا آدمی، صرف مومن و مومن ہونے کے اعتبار سے ہم بھائی بھائی ہے، تو میرے ساتھ یہ سلوک ہے کیا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، اے میرے بھائی، میرے نبی نے ہماری صحابوں کی اور اس امت کو تعلیم دی ہے کہ اس طرح جیا کرو. حضرت عثمان نے کہا کہ میرے بھائی سنو، یہ جو کچھ بھی تجارت ہم کرتے ہیں یہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں. ہمارے تجارت کا کرنے کا مقصد تم جیسے غریب مسلمانوں کی مدد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو تجارت کریں گے اس سے جو منافع حاصل ہوگا ہم تجھ جیسے غریب مسلمانوں کی مدد کریں گے تاکہ ان کے گھر میں باہو بہار آئے اور اللہ کی دین کی محنت کر سکے. اور میرے بھائی سنو، ہمارے پاس جو کچھ بھی دنیا ہے، جب ہماری ذات پر خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے ہم کم سے کم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں. جہاں اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے خاطر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم اسی طرح دل کھول کر اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں. یہ ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم. اے میرے بھائی، ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس روح پر اپنی زندگی کو لے کر جا رہے ہیں؟ ایک بے لگام گھوڑوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. کوئی آخرت کا شعور نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمارے پڑوسی کی، ہمارے بھائی کی، ہماری بہن کی، ہماری سماج کی، ہمارے دین کی. ایک کافر کی طرح دنیا دار بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے باغی بن کر زندگی گزار رہے. ہمارے گھروں سے سنت کے جنازے نکل رہے، اللہ کے احکام کے جنازے نکل رہے، ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں. اگر ان حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، ان تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہیں، روزی روزگار کی جو مشقت اس تکلیف میں ہم جو آ چکے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں، واحد راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرو. اللہ ہمارے اجتماعی مسئلے کو بھی حل کر دے گا، ہمارے انفرادی مسائل کو بھی اللہ حل کر دے گا. ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور اخروی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں. اس لیے آپ سے معتبرہ گزارش ہے، مزید ان حالات کے خراب ہونے کا انتظار نہ کرے. اے میرے بھائی، دنیا کے قومیں مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ایک ایک گھر جا کر ایک ایک نوجوان کو بلا کر ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف میڈیا کے ذریعے بھڑکایا جا رہا ہے. اگر یہ لاوا پھوٹ نکلا ہمارے خلاف اور یہ غصہ پھوٹ نکلا، کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہم روک سکیں گے اس کو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسپین کی تحریک کو ہمارے ملک میں دوبارہ واپس لوٹا دی جائے، ہماری مسجدوں کو منہدم کر دیا جائے، ہماری مدارس کو منہدم کر دیا جائے. جو اس وقت چائنا میں ہو رہا ہے، 15 لاکھ مسلمانوں کو کیمپوں میں بند کر دیا گیا ہے، جیل میں ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور انہیں سور کا گوشت کھلایا جا رہا ہے. کہتا دیکھو، اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہاں سوروں کی جو پرورش ہوتی تھی وہ گندگی میں پوتی تھی، ہم تو صاف ستھرے فارم بنا رہے ہیں. دیکھو، شراب پیو، وہاں شراب تو کچی تھی اس وجہ سے دماغ پر اثر ہو جاتا تھا، ہماری تو مشروب کی طرح شراب ہے، پیو. جبرن 15 لاکھ چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. نہ نماز پڑھنے دی جا رہی ہے، نہ ان کو ذکر کی اجازت ہے، نہ ان کو قرآن رکھنے کی اجازت ہے، اور ان کی گھروں پر فوجی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائی، ایک ایک گھر میں 3 فوجی ہو، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ ہے ہمیں اس کا کوئی شعور؟ 15 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ اقوام متحدہ میں یہ بات کہی گئی کہ دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا کو چاہیے کہ چائنا کے ظلم اور بربریت سے بچایا نکالا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم انسانیت پر یہ کیا کر رہے ہو. اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ چور ہے، وہ خائن ہے، ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وفادار بن کر زندگی گزارے، اس لیے ہم ان کو ٹریننگ دے رہے. یہ ظلم نہیں ہے. اے میرے بھائی، ہمارے ساتھ کل یہاں پر ایسا ہو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا، نہ امریکہ ہمارا ہمدرد ہے، نہ برطانیہ، نہ فرانس، نہ روس، نہ چائنا، نہ ہندوستان، کوئی مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والا نہیں ہے.
اپنی مفادات کے خاطر اسلام کو راستہ روکنے کے لیے وہ اندر سے سب ایک ہے. وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ چائنا اور روس آپس میں لڑ رہے ہیں یا روس اور امریکہ لڑ رہے ہیں. کوئی لڑائی نہیں ہے. اندر سے سارا ان کا سیٹنگ ہے کہ کسی بھی قیمت پر ہمارے راستے کی رکاوٹ اسلام کی دیواروں کو گرا دیا جائے تاکہ ہم اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے. میرے عزیز اور میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے بارے میں دنیا میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم اپنے مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے، نہ ہم دعوت دینے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے گھر کا ماحول صحیح کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان سے سمجھوتا کر دیں گے؟ کیا اپنے ایمان سے منحرف ہو جائیں گے؟ اگر ہم ایمان سے منحرف ہو کر دنیا کی مختصر زندگی پر راضی ہو گئے، ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، اس وقت شدید اللہ کی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہے. اس کا واحد راستہ ہے کہ ہم اپنی اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ ادا نہیں کیے تو ہمیں معاف کر دے، اور آج سے سچا پکا مومن اور مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے. اور ہماری جو مقصد ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، برادران وطن کے سامنے تیرا پیغام، تیرے نبی کا پیغام اور اسلام کی حقانیت کے پیغام ان کے سامنے پہنچائیں گے. آج اس مبارک دن جمعہ کے دن عزم مصمم کر کے جائیے اور آج سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز متقی اور نیک اور صالح اور داعی بن کر زندگی گزاریں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، چاہے چائنا ہو، سیریا ہو، مسجد اقصی کے قرب و جوار میں رہنے والے غزہ کے مسلمان ہو، عراق کے مسلمان ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ سے ہماری دعا ہے اے اللہ تم کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ بہت سے بھوکے ان کو کھانا کھلا دے. اے اللہ اس امت مسلمہ پر رحم فرما دے اور اپنی خصوصی رحمت شامل حال فرما دے اور اس امت کی بے بسی پر رحم فرما دے. اور اے اللہ تو اپنے غیبی خزانوں کو متوجہ فرما کر اس امت کی اس طرح مدد فرما جس طرح تو نے بدر میں مدد فرمائی تھی، خندق اور احد میں مدد فرمائی تھی. اے رب العالمین، ہم تیرے سامنے اس یتیم بچے کے علاوہ، رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح ایک بچے کو، یتیم بچے کو محلے میں کوئی مارتا ہے تو بچہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے جاتا ہے، میں اپنے ابو کو بلا کر آتا ہوں، لیکن ایک یتیم بچے کو جب مار پڑتی ہے وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر جا کر اپنے سر کو پکڑ کر رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اے رب العالمین، ہم آپ سے یہی کہتے ہیں ہم یتیم ہیں. میرا نبی بھی 1435 سال پہلے گزر چکا ہے. اے اللہ ہمارے نبی کی بھوک کا واسطہ، اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ آپ سے دعا ہے کہ اس امت پر رحم کی بارش فرما اور اس پر رحم فرما، مدد فرما اور امت کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل فرما، ہماری مدد فرما اور ہدایت کو عام اور تام فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.